जब भी सदमा होगा रो रो के साहब, अब मैं गुजारिश करूँगा जनाबे हज़रत अल्लामा सैयद जाबिर हुसैन शाह साहब से कि आप माइक पे तशरीफ लाएं और अपनी हाज़िरी पेश फरमाएं। रसूल बरकत वास्ते सलातो सलाम इंतहाई इज्जतों के लायक जानशीन हुजूर शेखुल आदम, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, वाक़िफ़ रमूज़ शरीयत व तरीक़त व हकीकत व मारिफत, शेख मन और शेख मुरीदीन शेखुल आदम जनाब डॉक्टर पीर मोहम्मद सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी साहिब दामज़िल्लुकुमुल आली और दीगर हज़रात उलमाए किराम, खुलफ़ाए इज़ाम और शुरकाए महफ़िल यारवीं शरीफ, बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब किबला पीर साहिब का कि इस वक्त के रफ्ते सफ़र बांध रहे हैं दारे गैर की तरफ। तो ऐसे मौका पर या ऐसे दिन में इंसान को किसी से मुलाकात की भी फुर्सत नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद हुजूर शेखुल आलम अलैहिर्रहमा के मिशन के साथ वालिहाना मोहब्बत और अमली तौर पर उससे उसके तसलसल को बरकरार रखने का जज्बा, ये कितना अजीम है कि आज जबकि रफ्ते सफ़र दारे गैर की तरफ बांध रहे हैं, इसके बावजूद जिस तरह खान साहब ने फरमाया कि हमें फैज़ान हुजूर शेखुल आलम और फैज़ान हुजूर गौसल आज़म देकर जा रहे हैं। तो ये हमारी दुआ है कि रब्बुल आलमीन इनके सफ़र को भी बखैर फरमाए और वहाँ जिस मिशन के लिए जा रहे हैं रब्बुल आलमीन हर कदम पे कामयाबियाँ नसीब करें और फिर इसी हुस्न और खूबी के साथ वापस हमसे मुलाकात नसीब करें और ये फैज़ान हमेशा ये जारी व सारी हो। मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ चंद बातें आयत मुक़द्दसा के हवाले से अर्ज करूँगा। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ए महबूब जब आपकी बारगाह में आकर लोग मेरे मुतालिक आप ही से सवाल करें फ़इन्नी क़रीब, तो उन्हें आगाह कर दे कि मैं बहुत करीब रहता हूँ, इतना करीब कि उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, कि मैं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, हर दुआ मांगने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ, सुनता हूँ। इज़ा दआन, जब और जहां, ज़र्फ़ ज़मान भी ज़र्फ़ मकान भी, जब वो मांगे या जहां वो मांगे मैं उसकी पुकार को उसकी दुआ को सुनता हूँ। इंसान जिंदगी के थपेड़े में और जिंदगी के मसरूफियत में बसा औकात अपनी जात को भी भूल जाता है। उसे ये एहसास थोड़ा मध्यम पड़ जाता है कि मेरा खालिक मुझे मोहब्बत की नजर से देख रहा है। वो अपने मरूर जमाना के साथ अपने औकात कार में ऐसी तकसीम करता है कि उस तकसीम में बसा औकात वो कुछ औकात याद खुदा से गाफिल रहता है और उसके दिल में होता है कि मैं दुनिया में हूं और मुझे कोई देखता नहीं। लेकिन जब शेख कामिल के हुजूर जब हाजिरी का शर्फ होता है तो यहाँ एक एक लम्हा इस रंग में गुजरता है कि बंदा ये समझ रहा होता है कि मैं अपने खालिक के बहुत करीब बैठा हूँ और खालिक बड़ी मोहब्बत की नजर से मुझे देख भी रहा है और मुझे मेरे शेख के वसीले से नवाज भी रहा है। यानी इदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब का हकीकी नूर उस वक्त मिलता है जब उस कुर्बत के मजे लूटने वाले और उस कुर्बत की मनाजिल तय करने वाले किसी मर्द कामिल के हुजूर इंसान बैठता है। तो फिर इदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब का लुत्फ बंदे को हासिल होता है। रब्बुल आलमीन ये लुत्फ ये मजे
یہ قربتیں، یہ محبتیں ہمیشہ جاری و ساری رکھے، اور ہمارے شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ نشانی اور خوشبو رب العالمین نے ہر طرح کی باد سموم سے محفوظ رکھے، اور ان کا سایہ شفقت و محبت کا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے، آمین۔ ماشاءاللہ۔ اب میں گزارش کروں گا جناب محترم ڈاکٹر نجم الدین کوکب ہاشمی صاحب سے کہ آپ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکیٰ وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضور جانشین شیخ العالم، ہمارے مربی اور ہم سب کے مرشد پیر سلطان العارفین محمد رضی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تمام اہل اسلام اور خصوصاً جماعت اہل سنت کے سروں پر قائم دائم رکھے۔ ہمیں آپ سے عقیدت اور محبت ہے، اور ہم اس محبت کا اظہار کرنا حق سمجھتے ہیں۔ حضرات، اس وقت بہت ساری سجادوں پر آپ تشریف لے جائیں تو شاید آپ کو سجادے خالی نظر آتے ہیں۔ سجادہ اس کو کہتے ہیں، یہ جو گدی ہے اس کو سجادہ کہتے ہیں، اس گدی کو یا یہاں پہ مصلی بچھاتے ہیں اس کو سجادہ کہتے ہیں۔ سجادے تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن نشین نظر نہیں آتے، اور ایسے نشین جو جان نشین بھی حضور شیخ العالم کے ہوں اور فیضان حضور شاہ الامت سے لیا ہو، بہت کم ایسے ملے گا۔ اچھا، ہم نے اس سے فائدہ کیا لینا ہے؟ اتنا ہمارے پاس اتنا موقع آ گیا، ہم اس سے کیا فائدہ لیں گے؟ مجھے ایک بزرگوں کا واقعہ یاد آ رہا ہے، حضور خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، چشتیہ سلسلے کے بہت بڑا نام ہے، قبلہ عالم کی لقب سے ملقب ہوئے، اور ایک دنیا آپ کو جانتی ہے۔ آپ فرماتے اپنے زمانے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا ہوا ہے کہ اگر میں اپنے مرید کو پہلی مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دوں، اس کی بیعت کروں تو میں اس کو واصل باللہ کر سکتا ہوں۔ لیکن کیفیت یہ ہے کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، کوئی کہتا ہے حضور یہ دم کر دیں، میری بھینس دودھ نہیں دے رہی، یہ دم کر دیں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میری بیوی نافرمان ہے، میرے بچے ایسے کر رہے ہیں۔ لوگ مجھ سے یہی توقع رکھتے ہیں، اور میں بھی پھر ان کو جیسے وہ آتے ہیں اس نیت کو واپس دیتے ہیں۔ جب ہمارے پاس چشمہ صافی موجود ہے، جہاں علم ہے، جہاں عرفان ہے، جہاں نور اور نصرت، تقویٰ اور طہارت، جہاں سب کچھ موجود ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ ہم کراچی سے آ رہے ہیں، ہم رشتہ سے آ رہے ہیں، ہم ملتان سے آ رہے ہیں، ہم پاکستان کے کونے کونے سے آ رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے؟ کیا صرف یہی کہ یہ روٹیاں دم کر کے دے دیں حضرت کی ہمیں تھوڑا سا یہ پھوک مار۔ حضرات گرامی، یہ جو اولیاء کاملین کا ہمارے ساتھ یا ہمارا اولیاء کاملین کے ساتھ جو رابطہ ہے، وہ یہ قرآن کریم کی آیت
قد افلح من تزکا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا رذائل فاسدہ سے، بری عادات سے، شہوات سے، منکرات سے. وہ پاکیزگی ہم از خود بھی کرنا چاہیں شاید اچھا لگ جائے گی، لیکن اگر کسی چشمہ صافی کے پاس تشریف لے آئیں تو وہاں پہ آ کے جو تزکیہ اور طہارت ملتی ہے وہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ جو 11ویں شریف کا تصور اور یہ جو 11ویں شریف کرانے کے لیے آپ کے پاس جو بزرگ تشریف فرما ہوتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے مریدین کو اپنے پاس لے کے آئیں اور مریدین جو اپنے دل کے یہ پیالے سیدھے کر کے تشریف لائیں یہاں پر رحمت کے چھینٹے ڈالیں اور ان کا تزکیہ. قد افلح من تزکا. کامیابی کا معیار ڈگریاں نہیں ہے، منصب نہیں ہے. ہم نے ڈگریاں نہیں، میں یونیورسٹی میں ہوں، وہاں پہ جاتا ہوں، ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے بچے ہیں، تو انٹروڈکشن میں کہا جی بیٹا آپ کیسے کس لیے آتے ہیں یہاں پہ؟ جاب کے لیے آتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے ہمیں ڈگری ملے گی، جاب مل جائے گی، جاب مل جائے گی، آپ کا نام بن جائے گا، آپ کو شہرت مل جائے گی. یہ تو مومن کی کوئی معراج نہیں ہے. کامیابی کی معراج ڈگری نہیں ہے. آپ انجینئر بن گئے، آپ ڈاکٹر بن گئے، آپ فلاسفر بن گئے، پروفیسر فل پروفیسر ہو جائیں، ریٹائر ہو جائیں گے، آخر جانا ہی آگے آگے یہ ڈگری چلتی نہیں. یہ ڈگری تو آپ کی کرسی پر ہے، اور جس وقت آپ کی کرسی چلے گی ڈگری پڑھی بھی ہوئی تو بیکار چلی جائے، وہ کسی کام کی نہیں ہے. تو کون سی ڈگری لے کے قبر میں جائیں گے؟ وہ یہ ہے قد افلح من تزکا. آپ وہ ڈگری لینے یہاں پہ آتے ہیں. اگر آپ گھر سے ہی نکلے اور یہی نیت لے کے آئیں کہ آج ہم تزکیہ قلوب کی ڈگری لینے کے لیے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو یقیناً آپ فیض پا گے، آپ کچھ لے کے جائیے. اور اگر آپ یہی ہے کہ تشریف لے آئے ہیں، اسلام آباد تھوڑا گھوم لیں گے، حضرت صاحب کو راضی کر لیں گے، حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، 2-4 تصویریں بنا لیں گے اور پھر صاحب کو بتائیں گے واہ جی ہمارا مرشد زندہ باد. تو ٹھیک، مرشد تو ویسے بھی زندہ باد ہے، اس مرشد کی زندہ باد سے ہم نے اپنے اس مردہ دل کو کتنا زندہ کیا. یہ ہماری اصل سوغات ہے. قد افلح من تزکا. یقیناً کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے یقیناً کامیاب ہے. ڈگریوں والے ڈگری لے بھی لیں، جاب نہ ملے، کتنی زیادہ بے روزگاری ہے. کتنے ڈاکٹر پھر رہے ہیں. وہ ایک آدمی نے ڈگری اپنی ریڑھی پہ لگائی اور ڈگریاں بیچ رہے. کتنے خلاف کیوں بیچ رہی ہو؟ کہیں جاب ملتی نہیں، ڈگری کیا کرنے میں. تو کامیابی کی اصل نشانی تزکیہ ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اب تزکیہ کے بعد اللہ کا ذکر کریں گے، پھر آپ کو کامیابی مزید اور معراج ملے گی. اگر آپ تزکیے کے بغیر آپ وہ عبادات کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. گندے جسم کے اوپر صاف ستھرے نئے نبیلے سفید کپڑے پہن لینے سے کیا ہو جائے گا؟ اگلے ہی لمحے وہ کپڑے متعفن ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے پہلے تزکیہ نہیں کیا ہوا. آپ سمجھیں کہ تزکیہ یہ جسم کی میل کچیل کو اتارنے کا نام تھا، اور فصلہ یہ سفید لباس پہننے کا نام تھا. تو تزکیہ بنیاد ہے. جو لوگ تزکیہ نہیں کریں اور بغیر تزکیہ کی نمازیں پڑھتے رہیں، بغیر تزکیہ کے ذکر اذکار کرتے رہیں، وہ اذکار اور ذکر بسا اوقات کام نہیں آتے، وہ کاریگر ثابت نہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے وہ بنیاد. ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہمارے اندر تزکیے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روشن ہدایت کے مینارے عطا فرمائے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. لیکن تزکیہ کے بعد کیا ہے؟ اللہ کا نام کثرت سے لیتے ہیں اور پھر نماز ادا کرتے ہیں. کوئی مرید ایسا ہو جو حضرت پہ جام دیتا ہو، میں آپ کی بلڈنگیں بنا دیتا ہوں حضرت، آپ کے سارے جتنے کام میں کروں گا حضور میں یوں کر دوں گا. اگر وہ حضرت کا مرید فجر کی نماز نہ پڑھے تو حضرت کو کتنی پریشانی ہوگی. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک مرید جب بے نماز ہوتا ہے، ایک مرید جب حرام خوری کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، حضرت کو اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. بعض اوقات اللہ بلا دیتا ہے اور بعض اوقات اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بات پوچھا، آپ میں سے کوئی بندہ ایسا جس نے وضو نہیں کیا؟ کچھ بولے نہیں. فرمایا اگر پیچھے
ماشاءاللہ بارگاہ وسیع رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے گزارش کرتا ہوں جناب خلیفہ غلام مجدد صاحب سے آپ اپنی حاضری پیش کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرشد کریم کے حکم کے مطابق چند جملے میں پیش کراں گا کیونکہ 11ویں شریف ہے حضور سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دی اور آستانہ عالیہ ہے حضور سیدی و مرشدی حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ دا. اور لطف کی بات ہے کہ یہ جڑا مہینہ ہے جمادی الاول دا, یہ مہینہ بھی حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ دا مہینہ ہے. بڑی لطف بات ہے کہ ربیع الثانی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ دا مہینہ ہے اور جمادی الثانی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا مہینہ ہے. اور انہاں دو مہینے دے اندر وصال دے طور پہ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ دا مہینہ ہے.
اس طرح کہہ لو کہ حضور سیدی و مرشدی رحمت اللہ علیہ آپ دے رہنما حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اور آپ دے خوش پناہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ حضرات گرامی قدر، اس 11ویں شریف دے موقع پہ میں ایک گزارش پیش کراں گا کہ میرے مرشد کریم حضور خواجہ پیر اللہ الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک بڑے قافلہ دے نال انگلینڈ تو مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی شریف دے اندر نماز دے دوران صف بندی ہوئی، ایک شخص کو جگہ نہیں مل رہی سی صفاں دے اندر۔ حضور مرشد کریم رحمت اللہ علیہ نے ساتھیوں نے فرمایا کہ تھوڑے تھوڑے سکڑ کے ساتھی نو جگہ دو۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ دے نال تھوڑی جگہ بنائی گئی اور وہ شخص آ کے کھڑا ہویا۔ اس نے آپ دے چہرے کی طرف بڑی غور دے نال دیکھا اور دیکھنے تو بعد پوچھا کہ جناب آپ دا نام پیر علاء الدین صدیقی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور پوچھنے لگا کہ انگلینڈ تو آپ تشریف لائے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے سالار ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس وقت اس نے سوالات مکمل کر لے۔ حضور مرشد کریم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تسی بھی اپنا تعارف کراؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں بغداد شریف تو آیا اور آندے وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ دی بارگاہ حاضری دے کے مراقبہ دی حالت وچ عرض کی تھی کہ حضور میں مدینہ طیبہ جا رہا ہاں کہ کرم فرماؤ اتنے اپنے کسی محبوب نال ملاقات کروا دو۔ اس شخص نے بتایا جناب علی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ جو ایک کرم اور مہربانی ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ میرا محبوب انگلینڈ تو قافلہ لے کے مدینہ طیبہ آ رہا ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دا سالار ہے اور نام اس کا پیر علاء الدین صدیقی ہے۔ حضرات اساں سب دے مرشد کریم وہ محبوب ہستی نے جو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر بھی محبوب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بھی مقبول نے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ دی بارگاہ دے اندر بھی محبوب نے۔ اللہ کریم اساں سب نو اپنے شیخ دی نظر التفات دائمی نصیب فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ میں بارگاہ رسالت جناب میں حاضری پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا جناب محترم علامہ بابر صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت جناب میں حاضری فرمائیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، مل کر پڑھنے والا دو تین اشعار پیش کروں گا، ہو سکے تو مل کر پڑھیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک
ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو. مجھے ساتھ لے لو. مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا آنے والے کے راستے میں ہے جا بجا. اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. ماشاءاللہ. اپنے بارگاہ رسالت باب میں حاضری پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا جناب محترم محمد عثمان کیانی المعروف سیفی برادران. آپ بارگاہ رسالت باب میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. تھوڑی جگہ درود پاک مل کے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. مل کے ہمارے ساتھ پڑھیے گا. یا محمد محمد میں کہتا رہا. یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا. یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملا رہا آیتوں سے ملا رہا آیتیں. پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. یا محمد محمد 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 میں کہتا رہا. یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں. ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں. مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں. مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں. میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر
دیا میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو رب نے ہر غم سے بری کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں جی میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو رب نے ہر غم سے بری کر دیا دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس بولے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں جی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی جب چھیڑا تذکرہ میرے سرکار کا جب چھیڑا تذکرہ میرے سرکار کا بدوہا کہہ دیا والقمر پڑھ لیا بدوہا کہہ دیا والقمر پڑھ لیا آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی یا محمد محمد یا محمد محمد یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی انتہائی خوبصورت انداز میں آج اس محفل کی رونق و دوبالہ کے مارے تھے سیفی برادران اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکات فرمائے میں گزارش کروں گا جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب سے
کہ آپ اپنے خیالات سے ہماری قلوب و اذان کو منور فرمائیں. جناب محترم مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب. انتہائی ادب کے لائق جانشین حضور شیخ العالم پیر طریقت رحمت شریعت محبوب العارفین قدر عزیز شخصیت جناب قبلہ پیر محمد سلطان العارفین صاحب دامت برکات ملانیہ اور جملہ حاضرین، آج کی یہ پروقات تقریب جنشین حضور شیخ العالم جناب قبلہ پیر صاحب نے بنائی ہے اور ایک بڑے عنوان کے ساتھ عنوان ہے اور ایک اہم موقع کے اوپر پڑے گی. موقع یہ ہے کہ آپ دعوت الخیر کے لیے دیار غیر کی طرف جانے والے ہیں اور عنوان اس کا 11ویں شریف. ہم انتہائی شکر گزار ہیں آپ نے اس موقع پر ہمیں بلایا ہے. لیکن یہ آپ کی محبت کا اور شفقت کا تقاضا ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا ہے. آپ تو ہر وقت ہمیں دعاؤں میں یاد کرتے ہیں اور یقیناً رات کے پچھلے پہر میں بھی آپ ہم سب کو یاد کرتے ہوں گے. جہاں باقی لوگوں کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں یقیناً ہمیں بھی یاد کرتے ہیں. آپ چاہتے تو ویسے بھی آپ کسی کو جا سکتے تھے، لیکن یہ آپ کی محبت کی شفقت ہے. اس موقع پر ہمیں اپنا دیدار کروا رہے ہیں اور ایک عظیم الشان مجلس سے عظیم فیض سے یاد کر رہے ہیں. محفل 11ویں شریف کی ہے اور 11ویں شریف کا جو بھی مفہوم ہو اور جو بھی اس کی تعریف ہو، جو بھی اصطلاحی تعریف ہو، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ حضور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیتی محافل میں سے ایک محفل 11ویں شریف کی تھی، جہاں پر دو کلمہ شہادت پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہوتے تھے، جہاں پر بھولے پٹکے لوگ آ کر آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے، گناہوں سے طائب ہوتے تھے، جہاں آپ کے واعظ کو سن کر لوگ چیخ چلا کر مجلس میں کھڑے ہو جاتے تھے اور کبھی بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے تھے. ایسا بھی ہوا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ آپ کے واعظ و نصیحت کا اثر لے کر جو لوگ چیخ چلا کر کھڑے ہوتے تھے اور بے ہوش ہو کر گرتے تھے، کبھی ان کی لاشیں اٹھائی جاتی تھی، ہوش میں نہیں آتے تھے. اتنا خوفزدہ ان کا قاری ہوتا تھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تو کرامات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ کرامات ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ کرامات نہ تو کسی ولی کی ولایت کے لیے علامت ہے اور نہ ہی کرامات کے اظہار کوئی مقصود ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی رہتی ہیں، یہ ان کی شان ہے. لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مردہ دلوں میں یاد الہی کا بیج بویا ہے. آپ نے سوئے ہوئے دلوں کو جگایا ہے.
یہ آپ کو بہت بڑا کارنامہ ہے. اور آپ کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم ہے کہ لوگوں دنیا پرستی کی وبا میں اتنے ناولت جانا کہ دنیا کو آپ اپنے گھر میں لے آئیں کہ دنیا دروازے کی دہلیز تک تو لائی جا سکتی ہے لیکن گھر کے اندر نہیں لانا چاہیے. آپ فرماتے ہیں اس دنیا کو ہاتھ میں رکھا جا سکتا ہے مگر اسے جیب میں نہیں ڈالنا چاہیے. لہذا آپ کی ان تعلیمات کو اپنانا مقصود ہے. آج کی اس مجلس کے مقصد میں یہی ہے کہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی تازہ لہر کو ان تاریخیوں میں لوگوں پر وارد کیا ہے اور لوگوں نے اس کا اثر لے کر گمراہی سے توبہ کی ہے. آج وہی اثر لینے کی ہمیں بھی ضرورت ہے. اس دور میں ان اوصاف سے متصف ہونے کے لیے ہمیں بھی ضرورت ہے. اور پھر حضرت شیخ العالم قبلہ پیر محمود الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے فرما چکے کہ یہ تزکیہ نفس کی محفل ہے اور یہاں سے تزکیہ نفس ملتا ہے. حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ویلڈ کرتے ہیں. بڑی بڑی محافل میں اس کی محافل فرماتے تھے کہ ہم ویلڈ کرتے ہیں یعنی جو لوگ جن لوگوں کا رابطہ اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے ان کا رابطہ پھر سے بحال کرتا ہے. تو شہر کی مجلس میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے رابطے پھر سے بحال کیے جائیں. جو گناہوں کی دلدل میں بکھڑے ہوئے ہیں وہ پھر سے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو جانشین حضور شیخ العالم ہیں وہ صاحب کال بھی ہیں اور صاحب حال بھی ہیں. وہ صاحب علم بھی ہیں اور صاحب عمل بھی ہیں. بظاہر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس پہ کوئی تنقید کر سکے. دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن میں اپنی آنکھوں سے بھی بہت سی چیزیں دیکھتا ہوں. آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ مزارات اولیاء اللہ پر جاتے ہیں پچھلے جو ہم گنگول شریف میں گئے ہوئے تھے تو وہاں پر حاضری میں آپ کی کیا کیفیات تھی اور حاضری میں آپ نے کیا دیکھا ہے اور کیا آپ نے بیان کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ عظیم ہستی کے جو جانشین ہیں وہ انہی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں. عظیم ہستی کے جو جانشین ہیں ان میں کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے. اور آج وہ دیار غیر میں دین کا فیض تقسیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں بھی اس سے آگاہ کر رہے ہیں. تو میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے مفہوم بھی یہی ہے کہ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. ان کے بغیر دیگر عبادات جو ہیں وہ بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں. کیونکہ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بتائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اور یہی لوگ کامیاب ہیں. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کی ڈگری دیتا ہے دنیا میں وہ لوگ ہیں جو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں تو جتنی بھی عبادات کرتے ہیں ان کا کوئی معنی باقی نہیں رہا. اللہ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ اس بستی کے نافرمان لوگوں کو تباہ کر دو. جبریل امین نے عرض کیا رب العالمین اس بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا ہے کہ کبھی آگ جھپکنے کی مقدار میں بھی وہ کبھی مجھ سے غافل نہیں ہوا ہے، اس میں وہ بھی تباہ ہو جائے گا تو کیا اس کو بھی تباہ کر دوں؟ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا کہ تباہی کا آغاز اسی سے کرو، اس لیے کہ برائیاں اس کے سامنے بڑھ رہی تھی، اس کا ایک بار بھی برائی کو دیکھ کر رنگ بدلا نہیں ہے. اسلام پھر طرح اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ خود بھی اللہ اللہ کرو اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ چلاؤ، خود بھی سیدھے راستے پر چلو اور خود دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلو. اسلام یہ ہے. اور گوشہ نشی ہو کر اللہ اللہ کرتے رہنا اور آپ کے گرد و پیش میں برائیاں جوان ہو رہی
آپ کے گرد و پیش میں بے حیائی اور برائیاں پھیل رہی ہوں تو یہ رحمانیت ہو سکتی ہے، یہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، اور پھر جو لوگ نیکی کا حکم نہیں دیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَا يُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ أو كما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں ضرور نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے اور تم اسے دعا کرتے رہو اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو آج کل کی صورتحال جو ہمیں نظر آتی ہے موجودہ دور میں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو امت کی تباہی کو ٹھیک کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے خلاف چمٹ کر رو رو کر دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر آنسو بہا بہا کر دعا کرتے ہیں، لیکن امت جس شکنجے میں جکڑی جا رہی ہے اور امت جس تباہی کی طرف جا رہی ہے وہ سمٹ میں نہیں پا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے دعوت الی الخیر کا جو فریضہ ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اور یہ جو فریضہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کی پوری سیرت طیبہ ان تین چیزوں پر چل رہی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ کریم جل جلالہ آپ کو حکم دیا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرا یہی راستہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، دعوت الی الخیر میرا یہی راستہ ہے، اور جو میرے پیروکار ہیں جو میرے ساتھ چلتے ہیں مان لائے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے، وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ لہذا ایک امتی کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور دعوت الی الخیر کرے، اور جب امتی کی پہچان یہی ہے تو الحمدللہ ناریاں شریف کے دربار سے جو مرد حق لوگوں کو پیغام حق دیتے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جس قافلہ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے، تو خود بھی یہ تین فریضے سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک عظیم ہستی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ بعد میں آنے والے تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم ان کو دیکھ لیتے، اور ہم وہ خوش بخت ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہوا، اور ان کے جو جانشین ہیں وہ بالکل انہی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں۔ لہذا جب ہم نے ان کا دامن تھاما ہے اور ان کا دامن پکڑا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی اگر کہے کہ یہ رشوت لے لو اور میں نے یہ کام کرو، آپ کہیں خبردار میں نرگی شریف کا مرید ہوں، ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ کہیں اگر کہیں شراب و کباب چل رہا ہے اور شراب کی بوتلیں اوپر پڑی ہوئی ہیں، آپ کہیں خبردار میں نرگی شریف کا مرید ہوں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ میں جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو شعر یاد کرتا ہوں حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ یاد آ جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، میں میں بھی آداب سحر خیزی، تو کہتے ہیں کہ لندن کی تلخ و تند ہواؤں میں اور سرد ہواؤں میں بھی میں رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا نہیں چھوڑ سکا، یہ عمل مجھ سے نہ چھوڑ سکا۔ علامہ اقبال نے تو اپنی ذات کے بارے میں کہا، حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جہاں کو بیدار کیا ہے، آپ نے دنیا کو بیدار کیا ہے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے بیدار کیا ہے۔ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے قدم قدم سے یورپ میں، امریکہ میں، جہاں پر ویکنڈ میں بے حیائی ہوتی ہے اور لوگ سڑکوں پر شراب پی رہے ہوتے ہیں، لوگ شراب خانوں کی طرف اور پبوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ماننے والے مسجدوں میں، گھروں میں بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ذکر میں لگا رہے ہوتے ہیں۔ فضا میں جہاں پر یہ اس بے خودی کے نقوش ریکارڈ ہو رہے ہیں وہاں حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے
दरबार आली हमारी शरीफ के मुरीदीन, जनाब किबला पीर साहब सुल्तान वाला पीर साहब के मुरीदीन और मुतक़दीन, उनकी फजाएं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे लिए इससे बड़ी खुशबख्ती तो क्या हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला किबला पीर साहब के दौरा कामयाब फरमाए और इनको सेहत और सलामती अता फरमाए। इससे पहले कि मैं साहबजादे वाले शाह को नात के लिए दावत दूँ, आप थोड़े आगे आ जाएं ताकि पीछे कुछ अहबाब हैं उनको भी जगह मिल सके। और मैं बारगाह रिसालत बाग में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए गुजारिश करूँगा साहबजादे वाला शाह जनाब मुहतरम साहिबजादा बदरुल इस्लाम सिद्दीकी साहिब ज़ेबुद्दीनत आस्ताना आलिया बैरी, आप बारगाह रिसालत में अपनी नात पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अपनी हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, 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 सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं। रूह से आही का भरम रखना हुजूर, रूह से आही का भरम रखना हुजूर, हम निकम्मों ने सवारा कुछ नहीं, हम निकम्मों ने सवारा कुछ नहीं, अपनी हस्ती पर इजारा कुछ नहीं। बेच दो खुद को नबी के नाम पर, बेच दो खुद को नबी के नाम पर, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं। बेच दो खुद को नबी के नाम पर, बेच दो खुद को नबी के नाम पर, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं, अपनी हस्ती पर इजारा कुछ नहीं। उन पे जो वारा उन्हीं की देन थी, उन पे जो वारा उन्हीं की देन थी, मैं पशेमान हूँ के वारा कुछ नहीं, मैं पशेमान हूँ के वारा
کچھ نہیں، اپنی ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا، فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا، جو نہ رکھے ان کو پیارا کچھ نہیں، جو نہ رکھے ان کو پیارا کچھ نہیں، اپنی ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی ضربوں میں مائک پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، سارے احباب میں قال الله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه صدق الله العظيم صدق رسوله النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا برادران طریقت و برادران اسلام، حاضرین گرامی محترم ناظرین، بالخصوص مفتی اہل سنت اور میرے حضور شیخ عالم کے منظور نظر حضرت علامہ مفتی زمین احمد صاحب اور حضرت علامہ ڈاکٹر زکین الدین صاحب، علامہ بابر صاحب، تمام خلفائے کرام، شیخ عالم سے پیار محبتوں کے رشتوں کو ہر وقت تر و تازہ رکھنے والے اور مہدی شریف کے خوبصورت کو میں تمام علماء کا جنہوں نے بڑے خوبصورت جذبات کا اظہار کیا اور آج راولہ کوٹ سے آئے ہوئے ہمارے دیگر تمام احباب دور و نزدیک سے آئے ہوئے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات ہمیشہ میرے لیے لوگوں کو اختیار کرتے ہیں۔ تمام خواص کی دعائیں من جانب اللہ ہی ہوتی ہیں اور الہ جانب اللہ ہی ان کا رخ ہوتا ہے۔ اس مختصر سی محفل میں بڑا اختصار اور مطلب خاطر رکھ کے چیزیں میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جیسے انبیاء کی جماعت میں اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضلیت کا جو مقام عطا کیا ہے وہ آپ کے ساتھ محسوس ہے کہ اسی طرح اولیاء میں حضرت امام غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مقام عطا فرمایا۔ ایک کو 11ویں کی نسبت حاصل ہے اور جناب محمد رسول اللہ کی ولادت کو 12ویں کی نسبت حاصل ہے، اور ہمیں بھی اعزاز حاصل ہے کہ ہم 11ویں والے بھی ہیں اور ہم 12ویں والے بھی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے 12ویں والے کا بھی کرم ہے اور 11ویں والے کا بھی کرم ہے، اور جہاں 11ویں والا ہوتا ہے، جہاں 12ویں والا ہوتا ہے، خدا کی رحمت بھی وہیں برستی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ بلند بارگاہ ہے جہاں کوئی سائل گیا ہے تو وہ جولی اپنی مرادوں کی گلشنوں سے آباد لے جائے۔ سبحان اللہ۔ میں پچھلے دنوں تائیوان ادھر گیا، وہاں دربار شریف میں اسی عنوان پر گفتگو ہوئی تو یہ یاد رکھے برادران نے بھی آج کو تھوڑا رنگ باندھا ہے۔ ہم 11ویں شب مناتے ہیں، بلا شبہ ان کے نام سے منسوب لنگر بھی کھاتے ہیں، تو کیا خیال ہے جو کچھ پڑھا جاتا ہے، جو پیش کیا جاتا ہے دربار غوثیت میں، پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ ولی اللہ پر جب احسان کیا جائے تو اس کا بدلہ وہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، دلواتے ہیں، اور آخرت میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دلواتے ہیں۔ یہ بڑی میں ایک 11ویں شب کا جو ایک خوبصورت سا ایک تصور وہ بھی میں پیش کرنا چاہوں گا۔ تو میرے اور آپ کے نزدیک 11ویں شریف وہ نہیں ہے جو میں اور آپ کھاتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ 11ویں شریف وہ نہیں ہے جو میں اور آپ کھاتے ہیں، بلکہ 11ویں شریف وہ ہے کہ جب یہاں سے وہاں کی بارگاہ کی باریابی نصیب ہوتی ہے اور وہ روحانی توجہ فرماتے ہیں، اس کو 11ویں شریف تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کی 11ویں ظاہر تک رہتی ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کی 11ویں 12ویں اور 12ویں باطن تک رہتی ہے۔ تو ہماری 11ویں وہ ہے جو وہ عطا فرمائیں گے، تو جو وہ توجہ فرمائیں گے، وہ جو نظر فرمائیں گے، وہ جو کرم فرمائیں گے نا، میری اور آپ کی اصل 11ویں وہی ہے۔ ضرورت ہے اس پرفتن دور میں کہ تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر عمل پیرا ہوا جائے، اور انہوں نے جس طریقے سے امت مسلمہ کا تزکیہ فرمایا اور ایک مخلوق خدا کی تربیت فرمائی، اور آج بھی وہ اپنے روحانی فیضان سے اپنے ہر چاہنے والے کو فیضیاب بھی کرتے ہیں اور نور سے بھرپور اور اس سے مسرور بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی مرید اس کا سطر گرنے لگے اور وہ مغرب میں ہوں اور میں مشرق میں ہوں، لسطرت ہوں، تو میں اس کو بے سطر نہیں رہنے دوں گا، اس کو بے پردہ نہیں رہنے دوں گا۔ تو جس
شیخ کامل کی توجہ اتنی کامل ہے تو بتاؤ اس کی قدرتوں اور اس کے تصرفات کا عالم کیا ہے؟ ان کی گفتگو کی تاثیر آج علماء اگر آپ کے سامنے بیان کریں بڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور بڑا دل خوش بھی ہوتا ہے. تو میں ان کے حالات زندگی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا چٹبیلی خان میں. ان کے نور نظر غالباً ان کا نام حضرت عبد الخالق صاحب تھا. تو آپ 33 سال ظاہری علوم مختلف ممالک میں علماء سے وہ علوم حاصل کیے اور آپ واپس تشریف لائے. تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے 10,000 کا اجتماع موجود تھا اور 10,000 کے اجتماع میں یہ جو مائک آج میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ 70,000 سامعین آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کی مجلس اور آپ کی کرامت کا عالم یہ ہوتا تھا